बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पंजाब असम्बली में एक और मार्का मुकम्मल हुआ। पीटीआई ने मुकाबला जीत लिया है स्पीकर के लिए, लेकिन उन्होंने क्या ट्रिक खेला है, क्या तरकीब इस्तेमाल की है कि नून लीग की कोशिशें नाकाम हो गई। जो वोट तोड़ने के लिए उम्मीद थी और जो बयानात आ रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब के भी थे, वो किसी पर भी अमल नहीं हो सका। और जनाब वाला आर्मी चीफ मदद के लिए आ गए हैं शहबाज शरीफ की मैदान में, और इमरान खान साहब सख्त परेशान है और उनकी इस मदद पे तनकीद फरमा रहे हैं। और इमरान खान साहब के लिए तो परेशानी की और भी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो आज की फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। वो क्या धमाका खेज रिपोर्ट है, अगरचे मोस्टली फैक्ट्स वही हैं जो इससे पहले अकबर एस बाबर साहब बता चुके हैं और चीज़ों पे भी रिपोर्ट हुआ है, लेकिन आज एक और ऑथेंटिक सोर्स से जब ये सारी तफसीलात आई हैं तो इमरान खान साहब के लिए परेशानी की बात तो है। वो इसको कैसे देख रहे हैं और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, और उनके जो शरीक मुजरिम है, जो पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनके साथ क्या सलूक होगा, इस हवाले से हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। और पीटीआई के 11 इस्तीफ़े मंजूर हो गए थे, उनका वो लोग डी नोटिफाई हो गए, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है। अब उसके लिए हमें जाना होगा ज़िमनी इलेक्शन में। लेकिन क्या ज़िमनी इलेक्शन होंगे? शेख रशीद साहब तो एक नई कहानी सुना रहे हैं। कहानी तो वही है जो बाकी भी डिस्कस हो रही है, लेकिन शेख साहब भी उस तरफ आ गए हैं और वो बता रहे हैं कि कौन मान गया है और कौन अभी नहीं माना है। लेकिन क्या जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो बीमार हैं या नाराज़ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब के लिए एक और परेशानी की बात यह है कि वो एनसीए जो है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, वहाँ से ख़बरें हैं कि वो अपना एग्रीमेंट जो मलिक रियाज साहब के साथ था वो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने जा रहे हैं। तो बातें बहुत सी हैं। पंजाब असम्बली का इलेक्शन, यानी पंजाब असम्बली में जो स्पीकर का इलेक्शन था, अहम मार्का था। बज़ाहिर नंबर्स पूरे थे पीटीआई के पास, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन सियासत मुमकिनात का खेल है और तमाम पार्टियाँ कोशिश करती हैं कि उसमें अपना ज़ोर लगाएँ। और जब मुकाबला भी सीक्रेट बैलेट से हो, खुफिया राय शुमारी से, तो उसमें इम्कान था। नून लीग ने कहा कि हम उनके लोग हमें वोट देंगे ज़मीर की आवाज़ पे। अच्छा, पीटीआई अब इसको कहती है कि वो बिक जाते हैं, लेकिन जब वो खुद इस तरह से वोट हासिल करती थी पीटीआई, वो चाहे सेनेट का इलेक्शन था या बलूचिस्तान का मामला था, जब उन्हें इस तरह से दूसरी पार्टियों के लोगों के वोट मिलते थे तो वो कहते थे ये लोग ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहे हैं। तो अच्छा, अब उन्हें लगता है कि ज़मीर की आवाज़ पर नहीं है, अब वो बिक जाते हैं। क्योंकि वैसे भी ज़मीर का शायद अब मामला जो है ना, वहाँ से पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर शायद अदालतों की तरफ चला गया है। बहरहाल उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वहाँ आज जो सख्त मुकाबला था, नून लीग ने कोशिश की कि वैसे ही रिवायती तरीके से हो, लेकिन पीटीआई ने एक गेम खेली, और वो गेम ये थी कि बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर लगा दिया। तो सीरियल नंबर लगाने का मतलब यह है कि बड़ा सीधा सीधा सा बात यह है कि वो पकड़ा जाएगा कि कौन सा वोट कहाँ है। देखे ना, रिकॉर्ड तो आ गया। अब नंबर 1 इशू हुआ है नूरुल्लाह को, और जब वो वोट डल गया है तो जब काउंटिंग के बाद सीरियल नंबर चेक होगा तो वो पता चल जाएगा कि 1 नंबर वोट जो है किसको डला है, और वो सब सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सीक्रेट बैलेट वाला मामला ख़त्म हो गया है। अब इसके लिए क्या नून लीग असम्बली का इस कार्रवाई को चैलेंज करती है उसमें किसी कोर्ट में, और क्या कोई कोर्ट उनकी बात सुनेगी भी? क्योंकि मुमकिन है वहाँ पता चले कि पहले वाला फ़ैसला जो है वो अनकॉन्शियसली गलत हो गया था और अब उसको कॉन्शियसली ठीक कर दिया जाए। तो वैसे तो असम्बली की कार्रवाई जो है वो पार्लियामेंट की किसी भी फोरम की कार्रवाई जो है वो अदालतों में नहीं जानी चाहिए। लेकिन चूँकि अब रिवायात बन गई हैं, ये सिलसिला चल रहा है, तो मुमकिन है ये तो बड़ा क्लियर वायलेशन है ना रूल्स की, कि रूल ये है कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए। लेकिन जब सीरियल नंबर लग गया तो वो खुफिया नहीं रही। तो सिर्फ एक, वैसे तो वो जीत गए हैं, सारा ये कार्रवाई मुकम्मल हो गया, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है। अगर नून लीग को ये उम्मीद है कि लोग ज़मीर की आवाज़ पर उनको वोट दे सकते हैं, उनकी, क्योंकि उनके अपने पास लोग पूरे नहीं हैं, उनकी पार्टी के यानी पीटीआई के और काफ लीग के कुछ लोग जो हैं ज़मीर की आवाज़ पर उन्हें वोट दे सकते हैं, तो फिर ठीक है, वो इसको मुमकिन है कोर्ट में ले जाएं और दोबारा से ये खुफिया राय शुमारी की तरफ चला जाए मामला। हाँ, इमरान खान साहब का शुरू से ही ख्याल ये था कि ये चीज़ें ओपन जो है शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए ना सारा मुकाबला। उसके लिए उनकी क्या मसलहत थी और वो क्यों चाहते, वो उसको कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी के एंगल से कहते थे। बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगर ट्रांसपेरेंसी के एंगल से होता तो फिर वो जो सेनेट में जो कुछ हुआ था वो नहीं हो सकता था ना, फिर पीटीआई नहीं जीत सकती थी, या यूँ कहें कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो नहीं हार सकते थे। तो लेकिन ये हुआ है, पर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही मिलकर डिसाइड करना होगा कि क्या रूल्स हैं,
گیم کے، اور پھر ان پر امپلیمنٹیشن کیسی ہونی چاہیے، ان پر عمل کیسے ہونا چاہیے، اس کو بھی یقیناً بتانا انہی کا کام ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مارکا پنجاب اسمبلی کا، لیکن ایک اور مارکا درپیش ہے کہ آرمی چیف نکل آئے ہیں میدان میں شہباز شریف حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور وہ کس طرح سے کریں کہ آج انہوں نے امریکن نائب وزیر خارجہ کو فون کیا ہے اور انہیں ریکویسٹ کی ہے یا ان پر زور دیا ہے کہ IMF سے جلد ہمیں پیسے دلوا دیں۔ 1.2 بلین، 1.2 ارب ڈالر ہمیں لون ملنا ہے ایک۔ اچھا، ویسے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ 1.2 ارب ڈالر کے لون کے لیے پاکستان، جو ہم بتاتے ہیں آبادی میں ہمارا اتنا نمبر ہے، ہماری پروڈکشن میں فلاں چیزوں میں ہمارا اتنا نمبر ہے، ہمارا دنیا کی اتنی بڑی چھٹی بڑی آرمی ہے، دنیا کے واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، اور مسلم امہ کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہم اپنی بارے میں بتاتے ہیں نا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ 1.2 ارب ڈالر کے لیے ہماری پوری حکومت ترلے منتوں پہ لگی ہوئی ہے IMF کے کہ پلیز ہمیں وہ پیسے دے دیں تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو کیونکہ اس کے بعد ہی پھر ہمارے دوست ممالک جو ہیں سعودی عربیہ اور چائنا اور UAE، وہاں سے اگر ہمیں کچھ ہیلپ ملنی ہے، ڈونیشن یا لون جو بھی ملنا ہے، وہ اس کے ساتھ مشروط ہے۔ تو اس کے لیے حکومت کی تمام کوششوں کے بعد اب آرمی چیف میدان میں آیا اور انہیں فون کرنا پڑا ہے امریکن نائب وزیر خارجہ کو۔ یعنی امریکہ، ظاہر امریکہ کا اس پر اثر تو ہے نا، انفلوئنس تو ہے امریکہ کا چیزوں پہ، تو انہیں فون کیا۔ لیکن یہ بات بہت دکھ رہی ہے عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب نے اس پہ بیان داغ دیا ہے کہ جی یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آرمی چیف کون ہوتے ہیں فون کرنے والے؟ اور ان کا اب تو انہوں نے اس کو ایک اور نیا رنگ دے دیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آرمی چیف ہی یہ کام کریں گے ان سے پیسے لانے کے، تو پھر اگر وہ اڈے مانگیں گے تو وہ بھی دے دیں گے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے نیگیٹو سائڈ پہ نا جو ہائٹ ہوتی ہے نا چیزوں کی، وہاں جانا ہوتا ہے۔ اوکے جی، اچھا، اور اگر ایسا ہی ہے آرمی چیف کے پیسے مانگنے سے اڈے دیے جا سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تو ہر دفعہ یہی کچھ ہوتا تھا کہ آرمی چیف چائنا جا رہے ہیں، ان کے اپنے جو مسائل ان کے وزیر خارجہ اور حکومت خراب کرتی تھی چائنا کے ساتھ، اس کے لیے آرمی چیف کو جا کے ان سے مذاکرات کرنے پڑتے تھے، انہیں منانا پڑتا تھا۔ سعودی عربیہ کے ساتھ براہ راست ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہ ناراض ہوئے، انہوں نے راستے میں سے جہاز سے اتار دیا انہیں، اور اپنا جہاز واپس لے لیا کہ جائیں جناب آپ پیدل جائیں۔ یہ ہوتا ہے نا جیسے دو دوست ایک کی گاڑی میں جا رہے ہو تو راستے میں لڑائی ہو جائے تو وہ گاڑی روک کے کہتا ہے چل بھائی تم نیچے اترو۔ تو ایگزیکٹ وہ کیا کہ جہاز ٹیک آف کرنے کے بعد، چونکہ ہم مانگ کر گئے تھے، چونکہ خودداری کا دعویٰ ہے عمران خان صاحب کا، ان سے بڑا تو خوددار دنیا میں ان کے مطابق تو کوئی موجود ہی نہیں نا اس وقت، تو وہ لیکن ایک مانگے ہوئے جہاز پہ ٹریول کر رہے تھے، امریکہ گئے تھے، اور راستے میں جب ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے وہ رپورٹ ہو گئی تو انہوں نے جہاز کو لینڈ کرا کے انہیں اتار دیا۔ اچھا، پھر وہ گھڑیاں بکیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوئے، تو اس کی معاملات کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے پھر آرمی چیف کی ضرورت تھی، ان سے مدد لیتے تھے۔ دبئی کے ساتھ ہمیں آرمی چیف کی ضرورت پڑ جاتی تھی کہ آرمی چیف سے ہیلپ لینی پڑتی تھی۔ تو عمران خان صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے دور میں بائیڈن گورنمنٹ سے جب وہ بات ہوتی تھی تب آرمی چیف کے ساتھ ہوتی تھی، CIA چیف آئے وہ آرمی چیف سے ملے، پرائم منسٹر صاحب کو تو شاید پتہ بھی نہیں تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تو اس وقت، تو مطلب اگر ہاں لاجیکلی بکس کے مطابق ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے سویلین سپرمیسی کے حوالے سے بات کریں تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کون کہہ رہا ہے جو ابھی کل تک، اور مطلب وہ اوپنلی وہ آدمی جو کہتا ہے کہ میں نے تو بجٹ پاس کرانا تھا یا وہ ترمیم تھی، میں نے انہیں کہا کہ آئیں تب کرائیں، میرا کیا تعلق ہے، آپ کرا کے دیں۔ او بھائی، یہ آپ کا اپنا کیریکٹر ہے، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں آپ ان چیزوں کو ختم ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بالکل ہی بھول جائیں گے ساری چیزوں کو؟ ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے اندھا دھند سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بھول جائیں گے، وہ تو نہیں مانیں گے، ان باتوں کو نہیں سنیں گے، لیکن باقی لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ آپ کا اپنا کیریکٹر کیا تھا، آپ کا اپنا رول ان چیزوں کے حوالے سے کیا تھا، آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا۔ تو اب اگر آرمی چیف اس میں آ گئے تو آرمی چیف، بھائی بہت کلیئر سی بات ہے کہ ہماری پولیٹیکل حکومتیں اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ وہ چیزوں کو خود لے کے چلیں، اور ہماری وزارت خارجہ اور بہت حد تک وزارت خزانہ بھی، ویسے تو ساری وزارت داخلہ بھی، وہ ساری ان کے انفلوئنس میں ہوتی ہیں۔ تو اگر چائنیز سفیر سے بھی آج انہوں نے آرمی چیف نے تو ملاقات کی ہے، اور کل یا پرسوں انہوں نے پولینڈ کے سفیر سے آئی تھنک ملاقات کی تھی، تو بلکہ میرا تو خیال ہے کہ یہ 3-4 ماہ میں بھی جتنے باہر کے ممالک کے سفیر ہیں پاکستان میں، ان سے آرمی چیف نے شاید زیادہ ملاقاتیں کی ہیں، ہمارے جو وزیر خارجہ ان کی ملاقاتیں کم ہوئی ہیں۔
تو اگر حکومت نے یہ سپیس دی ہوئی ہے انہیں اور حکومت انہیں یہ رول دے رہی ہے، وہ چاہتی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ یہ کریں، تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ عمران خان صاحب کو کیا پریشانی ہے؟ مطلب ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ جو سویلین گورنمنٹ کے رائٹس ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، وہ سویلین گورنمنٹ ہی کو استعمال کرنی چاہیے. لیکن چونکہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، یہ سسٹم ہی اس طرح سے چل رہا ہے، تو یہ بھی چلے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو صرف پریشانی ایک بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کال سے، آرمی چیف کے اس ایکشن سے ایک امپریشن مل رہا ہے کہ آرمی چیف موجودہ حکومت کو، شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب سے برداشت نہیں ہے. چاہے اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہے، کہ پاکستان جو جس معاشی بحران کا شکار ہے، یہ پیسے آنے بہت ضروری ہیں، یہ آئیں گے تو پھر باقی جگہوں سے بھی آئیں گے، پھر شاید کچھ ہماری چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جائیں. تو انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں صرف ایک تکلیف ہے کہ ایسا کوئی تاثر نہیں جانا چاہیے جس سے کسی کو لگے کہ طاقتور لوگ، آرمی چیف، براہ راست ہمیں کہنا چاہیے کہ آرمی چیف کسی بھی وجہ سے شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں یا شہباز شریف کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہے. ہاں، معاشی طور پہ تباہی آ جائے، بیڑا غرق ہو جائے، چیزوں کا ڈوب جائیں ہم، سارا کچھ ہو جائے، وہ سب کچھ انہیں قبول ہے. ادروائز تو پھر انہوں نے شرک کرا دینا نا، جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو ووٹ کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. جی وہ غریب سی اپنی طرف سے مذہبی تعویلیں لا کر مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، اور لیکن ان کا بکرا ہے بھائی، نہ انہیں کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی انہیں روک سکتا ہے. حکومت تو اتنی وہ کمزور ہے. وہ آج ہی ہمارا بیٹھک میں جو ایک پروگرام تھا عمران شفقت صاحب کے ساتھ، جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اس میں جاوید لطیف صاحب آئے ہوئے تھے، نون لیگ کے ایم این اے ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، کابینہ میں شامل ہیں. تو وہ ان سے بھی اس حوالے سے جو بات چیت ہوئی تو ان کی تمام باتوں کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، نہ فرح گوگی کے خلاف کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو پکڑ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ آیا، ہمارے دوست جو ہیں امداد سومرو صاحب، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا سر آپ کو باقی ساری چیزوں میں تو پرابلم ہو سکتی ہے، یہ جو بلوچستان میں اور باقی علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ مر رہے ہیں، لوگ بیچارے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ اس طرح کے مناظر دکھانے سے ڈر لگتا ہے، مطلب وہ دیکھ کر خوف آتا ہے. ہزاروں لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، 100 سے زیادہ شاید. تو یہ کون ذمہ دار ہے اس کے، اور اس کے لیے ریسکیو کا کام کس نے کرنا ہے، ان کو مدد کس نے فراہم کرنی ہے؟ وہ تو حکومت نے کرنی ہے. آرمی، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، کوئی بھی انہیں اس کام سے نہیں روک رہا، تو وہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس کے لیے ان کے پاس وہی بہانہ تھا کہ جی ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، فلاں چیز ہے، یہ ہے. لیکن یہ سب غیر ضروری بہانے ہیں. حکومت کا کام، اگر وزیر خارجہ اپنے حساب سے نکلے ہوئے ہیں دوروں پر، وہ مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں، تو جو اس کام کے حوالے سے وزارتیں ہیں وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ مطلب یہ لوگ پاکستان کے کسی بھی حصے میں، وہ بلوچستان ہو، وہ کے پی ہو، وہ سندھ ہو، وہ گلگت بلتستان ہو، وہ پنجاب ہو، کسی بھی حصے میں اگر کہیں پر لوگ مشکل کا شکار ہیں تو ان کی مدد کرنا، ان کو ریسکیو کرنا، ان کو امداد پہنچانا، یہ حکومت کا کام ہے. اور حکومت بری طرح سے ناکام نظر آ رہی ہے اس چیز میں، اپنے اس کام میں. انہیں اس پہ سوچنا چاہیے، یہ ان کا بنیادی کام ہے. باقی سارے مسئلے بعد میں ہو جائیں گے، وہ کس کے استعفے تھے اور کیا نہیں تھا، اور یہ سب باتیں بعد میں ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیومن لائف ہے، انسان کی زندگی، لوگوں کی زندگیاں، اس کے لیے کام کرے پلیز. اچھا، اور استعفے کا میں نے وہ بات کر دی ہے، تو استعفے بھی منظور ہو گئے ہیں ان کے. پی ٹی آئی کے 11 استعفے حکومت نے منظور کیے تھے، جو وہ الیکشن کمیشن میں گئے، الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اب اس کے لیے تاریخ دے رہے ہیں سپٹمبر کی، پرابلی کوئی لیٹ سپٹمبر کی تاریخ آ جائے گی الیکشن کے لیے. لیکن شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا ہی نہیں، ضمنی الیکشن، وہ تو کہہ رہے ہیں بس قومی الیکشن ہونا ہے، اور سب مان گئے ہیں. اچھا، وہ سب مان گئے، میں اس لیے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیان تو آتا ہے کہ میں تو اس کے حق میں ہی نہیں تھا حکومت لینے کے، یعنی وہ تیار ہیں کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے اور ہم الیکشن کی طرف جائیں. ہاں، پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ڈی ایم کے سربراہ کے لیے ان کا جو انہوں نے بھی اشارہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قرنطینہ والے بھی مان گئے ہیں. تو کوارنٹین ہوئے ہوئے آصف زرداری صاحب یو اے میں، دبئی گئے ہوئے تھے، ان کے بارے میں تو اور بھی عجیب سی خبریں ہیں. ان کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ وہ ناراض ہیں، اور ناراض ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ انہوں نے بڑا فرنٹ فٹ پہ رہ کے سارا کام کیا، اور تمام پارٹیوں کو جوڑ توڑ کی، ادھر سے ادھر لائے، اس ملایا، اور یہ ساری حکومت کی فارمیشن کے لیے سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا.
اچھا اس کے لیے پھر ظاہر ہے جن سے جو ایگریمنٹس تھے، جو معاہدے ہو رہے تھے، جو ان کو گیو اینڈ ٹیک ہونا تھا، اس کے بدلے میں انہیں جو کچھ ملنا تھا، کسی کو گورنرشپ ملنی تھی، کسی کو منسٹری ملنی تھی، وہ چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں، تو سب لوگ ناراض ہیں. اور جو حکومت بنی تھی وہ بھی مسائل کا شکار ہے. انہیں بھی لگ رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اب ان کے خلاف کام ہو رہا ہے. تو سب لوگ زرداری صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ساری گیم شروع کرائی تھی. تو خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب پھر وہ گیم کرانے والوں سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ جا کر کرنٹینہ ہو کے وہاں پر بیٹھ گئے ہیں دبئی میں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ سنبھال لیں، آپ کر لیں جو کرنا ہے. پھر حکومت ختم ہوتی ہے نا تو ہو جائے، اور پھر جو پرانے والا سیٹ اپ ہے وہ آ جائے یا آپ نیا لے آئیں. میں پھر گھر بیٹھا ہوں، میں نہیں شامل ہو رہا اور میں نہیں فیس کر سکتا ان سب لوگوں کو. تو اگر ایسی بات ہے تو واقعی خطرناک بات ہے کہ کیا ہم پھر کسی شدید بحران کا شکار ہیں. اور کیا یہ ساری جوڑ توڑ جو ہے وہ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے کہنے پہ، کچھ طاقتور حلقوں کے کہنے پر ہوئی ہے، اور یہ اس میں سیاسی پارٹیوں کا کوئی رول نہیں تھا؟ اگر تھا تو پھر سیاسی پارٹیوں کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جو حکومت میں ہیں، جو بڑی شیئر ہولڈرز ہیں، جن کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے اس کو پورا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام مسائل کا حل الیکشن ہی ہے تو اس میں چلے جائیں، لیکن کھل کر بات کریں، لوگوں کو بتائیں اور ان کو کوئی حوصلہ دیں. انہیں حوصلہ یہ دیں کہ ہاں یہ چیزیں مینیجبل ہیں، ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں، ہم ان کو سالو کر سکتے ہیں، ان مسائل کا یہ حل ہے. اور اس کے لیے کوئی فریم ورک دیں، انہیں پلان دیں کہ اس طرح سے کریں گے، یہ سٹیپ ہوگا، یہ سٹیپ ہوگا. لوگوں کو کوئی امید بنے. ابھی تو نا امیدی کے جو ہے نا وہ سائے منڈلا رہے ہیں ہر طرف. وہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ سری لنکا والا حال ہو جائے گا ہمارا، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، چیزوں کی قیمتیں کیسے جا رہی ہیں، لوگوں کی انکم کم ہوتی جا رہی ہے. ان سب چیزوں سے نکالیں لوگوں کو کوئی اچھا مثبت تصویر دکھائیں، وہ کریں. اور عمران خان صاحب کے لیے جو پریشانی کی بات ہے، دو خبریں ہیں. ایک تو بہت بڑی خبر ہے جو فائنینشیل ٹائمز نے آج کی ہے ان کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے. اس پہ ویسے تو تقریباً وہی معلومات ہیں جو اس سے پہلے اکبر ایس بابر صاحب جو وکیل ہیں جنہوں نے یہ کیس کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور پی ٹی آئی سے ہی آئے ہیں، ظاہر ہے انہیں تو سارا اندر کے بھیدی تھے، انہیں سارا کچھ پتہ تھا. تو انہوں نے اس پر وہ ساری یہاں پہ الیکشن کمیشن میں بھی کارروائی چل رہی ہے، لیکن 8 سال ہو گئے ہیں، اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، اس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. اب بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا فیصلہ محفوظ ہوئے اور فیصلہ آ نہیں رہا ہے. تو فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ بڑا معتبر جو ہے وہ میڈیا ہاؤس ہے. اس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس نہ صرف یو کے میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو کریڈیبل سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے جو رپورٹ دیا وہ یہ ہے کہ سارا کچھ ہی فراڈ تھا. ابراج گروپ کے عارف نقوی صاحب کے ذریعے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو وہ ملینز آف ڈالرز ہیں، اور کیسے وہاں پہ کرکٹ میچز کرائے گئے اور دیگر فنڈز اکٹھے کیے گئے، اور وہ یو اے ای سے بھی آئے فنڈز، اور وہ سارے ملینز آف ڈالرز، اور وہ پھر پی ٹی آئی کو ٹرانسفر ہو گئے. اور پی ٹی آئی نے وہ یہاں کہیں شو نہیں کیا، الیکشن کمیشن کو نہیں شو کیا. ظاہر ہے وہ آئے ہوئے ہیں. اچھا وہ پھر کچھ شوکت خانم کے لیے آتے تھے اور وہ استعمال پی ٹی آئی کے لیے ہوئے، اور جو الیکشن کمیشن کے لیے آتے تھے ان کے لیے الگ سٹوریز ہیں کہ وہ آف شور کمپنیز کے ذریعے پہلے آئے، پھر آف شور کمپنیز میں انویسٹ کر دیے گئے، پھر وہ آف شور کمپنی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جاتی ہے، یہاں سے اس کا کلیم کیا جاتا ہے، انشورنس کلیم کی جاتی ہے. ایک عجیب کہانی ہے اور لمبی کہانی ہے اور باقاعدہ لٹ مار کا گیم ہے. اچھا اتنے سالڈ پروف ہیں چونکہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے، ایس سی سی پی کے ذریعے سارے ڈاکومنٹیشن آگے ہوئے ہیں، تو وہ انکار تو کر نہیں سکتے. اب اس کے لیے بہانے کیا بنائے جا رہے ہیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں ان کو بھی ساتھ سنا جائے. او بھائی جان آپ اپنے کا جواب دیں. اچھا اپنے کا جواب ان کے پاس کیا ہے کہ فواد چودھری صاحب ان کا یہ تو ساری دنیا میں اسی طرح ہوتی ہے فنڈنگ. اچھا بھائی جان وہ منع ہے، پروہیبٹڈ ہے. پاکستانیوں کے علاوہ کسی غیر ملکی فرد یا کسی غیر ملکی ادارے سے فنڈ لینا منع ہے. تو آپ کے تو سارے آئے ہیں. اچھا اس میں پھر عمران خان صاحب کا کیا بیان آ جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں پیسے تو آئے تھے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے. اچھا یہ وہی ایکسکیوز ہے جو جب دوسرے لوگ دیتے تھے کہ کسی پارٹی کے جب ان کے فنڈ اس میں اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے. تو یہ مذاق اڑایا جاتا تھا اس کا. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی مذاق اڑاتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیسے کہاں سے آئے، ہمیں نہیں پتا. تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا کہاں سے آئے. اچھا ویسے تو ہم آج مذاق کر رہے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو جو مانگتا ہے پیسے وہ تو نہیں پوچھ سکتا نا کہ کہاں سے آئے. تو انہوں نے مانگے تھے، یہ تو خیرات کے طور پہ جمع کر رہے تھے نا اس کے نام پر، اپنے فلاحی کاموں کے نام پر، شوکت خانم کے نام پہ، اور وہ سارا پولیٹیکل پارٹی کے لیے استعمال ہوئے. پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں آئے. وہ بہت سے پیسے ایسے ہیں جو کیش عمران خان صاحب کے پاس گئے. عمران خان صاحب نے آگے اپنے 3-4 لوگوں پہ الزام لگایا ہوا ہے. اسد کیسر صاحب ہیں، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ جو تھے
وہ ہیں اور ایک دو لوگ اور ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹس بنا کے نکلوا لیے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اپنے جو ساتھی ہیں انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنا کے نکالے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کا کوئی لاجک تو نہیں بنتی نا. پی ٹی آئی کے نام پر آئے ہوئے پیسے وہ کیسے نکلوا کے لے گئے, یا شوکت خان کے نام پر آئے ہوئے پیسے وہ کیسے نکلوا کے لے گئے. تو یہ سب لوگ پھنسیں گے. ان کے لیے بڑا خوفناک سین ہے کہ یہ اتنے سالڈ پروف ہیں, اتنے ٹھوس شواہد ہیں کہ اس کیس میں ان کے لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور دوسرا انگلینڈ کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ این سی اے جو ان کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے, انہوں نے جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ کوئی 50 ارب روپے پاکستان کو جو بھجوائے تھے, وہ زاہد گشکوری صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بھی اس کی تفصیلات دے رہے ہیں. اچھا, اس میں کم چانسز اس لیے کہ چونکہ ملک ریاض صاحب اس میں انوالو ہیں تو شاید اس میں کوئی سزا جزا کی طرف ہم کوئی فائنل فیصلے کی طرف نہ جائیں. ملک ریاض صاحب بہت طاقتور انسان ہیں. یہ عمران خان صاحب اور یہ آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب, ان سے بہت اوپر کی چیز ہے وہ نا, تو ان کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کو ہاتھ ڈال سکتا ہے. تو اس لیے اس کیس میں تو بچت ہو جائے گی, لیکن یہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے بڑا مضبوط کیس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے, کیونکہ جو خبریں ہیں کہ الیکشن کمیشن پر پریشر ہے اور وہ فیصلہ رکوایا جا رہا ہے. کیا واقعی آج بھی جب عمران خان صاحب حکومت سے باہر ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں کھڑے ہو کے, تو کیا آج بھی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ان کو مدد کر رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ بہت بڑی ڈویژن ہے اور وہ کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں اور کچھ ان کو مدد کر رہے ہیں؟ اور آج بھی کیا وہی گیم کھیلا جا رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہی سب کچھ کرنا ہے؟ تو یہ بڑے ہی عجیب اور خوفناک سے سوالات ہیں. ان کے جوابات ہمیں دے گا تو کوئی نہیں, لیکن ہمیں نظر آ جائیں گے آئندہ چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں, جب یہ اس کیس کا فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا, اور فوری الیکشن ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, اور اگر الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا کیا سین بنے گا اور کس قسم کی گورنمنٹس فارم ہوں گی, تو ان سارے سوالوں کا جواب ہمیں تب ملے گا. تب تک کے لیے انتظار کرتے ہیں. شاید اس وقت تک کوئی ہمت کرے, کوئی پولیٹیکل پارٹی, جیسے آج وہ جاوید لطیف صاحب فرما رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب بولیں گے, ان کے دل میں بڑے بڑے راز ہیں وہ کھول دیں گے. ہم نے انہیں پوچھا تھا کہ سر وہ کب کھولیں گے؟ وہ حکومت سے باہر ہو جائے گی جب ان کی پارٹی تب کھولیں گے, یا جب وہ حکومت میں بیٹھے ہیں تب کھول سکتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا مستقبل کسی صحیح سمت پہ جا رہا ہے یا نہیں. شکریہ.